अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग मामलात जो नैब की तहकीकात का बहुत बड़ा मरकज़ है, उसमें एक और अहम पेशरफ्त है और इसका ताल्लुक़ जनाब आसिफ अली जरदारी से है। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के 5 रेफरेंसेस में बराह रास्त मुलज़िम होने के साथ साथ अब साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को एक नए सरदर्द का सामना है। नैब ने आसिफ जरदारी की न्यूयॉर्क में मुबैना खुफिया और अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी केस की तहकीकात शुरू की हैं। बज़ाहिर नैब ने इस केस में ठोस दस्तावेजी सबूत हासिल किए हैं। दूसरी जानिब जरदारी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तिब्बी बुनियाद पर ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी चाहते हैं। आज समाअत के दौरान बेंच ने जनाब आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में ज़मानत देने की सदा मुस्तरद कर दी। मामला कुछ यूँ है कि नैब ने 24 जुलाई को पूछगछ के लिए इसी मामले में जनाब आसिफ जरदारी को तलब किया और जरदारी साहब को नोटिस भेजकर मालूम किया कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क में आपका अपार्टमेंट है जो पाकिस्तान में आपकी गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया। नोटिस में नैब ने सवाल किया कि बज़ाहिर ये अपार्टमेंट ख़रीदने के लिए पाकिस्तान से कानूनी ज़राए से कोई रकम नहीं भेजी गई, तो फिर न्यूयॉर्क में ये जायदाद कैसे बनी? 24 जुलाई तक इसका जवाब दिया जाए। दिसंबर 2018 में PTI ने न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी के मुबैना खुफिया अपार्टमेंट का इल्ज़ाम लगाया था और इलेक्शन कमीशन में जनाब जरदारी साहब की नाअहली का दावा भी किया था, लेकिन 1 माह के दौरान इलेक्शन कमीशन से रेफरेंस वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 2.5 साल कबल आसिफ जरदारी के मुबैना अपार्टमेंट की तमाम तफसीलात मीडिया से शेयर भी की थी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जरदारी साहब जो हैं वो मैनहट्टन अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। ब्लॉक लॉट 1483 है और ये सिंगल रेजिडेंशियल कॉन्डो यूनिट है। ये 1483 नंबर ब्लॉक है, 1097 नंबर लॉट है और 524 ईस्ट और 72nd स्ट्रीट 524 ईस्ट और 72nd स्ट्रीट के ऊपर ये जरदारी साहब का इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट है। इलेक्शन कमीशन में जो हमने देखा है, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी डिक्लेरेशन दी है, उसमें ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो सिंध पार्टी है और खुर्रम शेख जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें, क्योंकि वो ये असासे छुपाने की वजह से अब मेंबर नेशनल असम्बली रहने के अहल नहीं रहे, लिहाजा उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। हाल में आसिफ जरदारी को नैब में पेशी और तहकीकात के दौरान गिरफ्तारी का खदशा है, इसीलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट मुंसलिक करके आसिफ जरदारी साहब की जानिब से लिखा गया कि वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं और अपने डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल, DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को फरीक बनाया गया है और नैब के जवाब तलबी नोटिस को कलअदम करार देने की भी इस्तदा की गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली समाअत के दौरान आसिफ जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर इतराज़ लगा दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि आसिफ जरदारी की हाज़िरी ज़रूरी है, मुलज़िम की गैर मौजूदगी में कैसे ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी दी जा सकती है। आसिफ जरदारी के वकील फारूक H नाइक ने इस्तदा की कि 2 दिन का वक्त दिए, आसिफ जरदारी की कल एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अदालत में पेश कर देंगे। बेंच ने हुक्म दिया कि आसिफ जरदारी लाजमी पेश हो। कल उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर फिर समाअत होगी और देखना यह है कि क्या आसिफ जरदारी साहब अब इस पेशी के मौके पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं। इस केस की मज़ीद मालूमात हमें दे रहे हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी मौजूद हैं। अब्बासी साहब बताइएगा, ये केस हमने या तो 2018 में सुना था और फिर अब हम ये इसकी बाज़गश सुन रहे हैं, बल्कि इसकी ठोस चीज़ें सामने आ रही हैं। 3 साल तक क्या होता रहा और 3 साल बाद आखिर इसमें तवक्कुफ़ क्यों रहा और अब ये कैसे मामला सामने आया है? कामरान साहब, इसमें क्योंकि पहले PTI की गवर्नमेंट ने जब 2018 में ये केस टेकअप किया था तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन से भी रजू किया गया और सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया गया था और आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए केस दायर किया गया था। लेकिन जब जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में आसिफ अली जरदारी के जो तमाम एसेट्स हैं उनकी एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और जरदारी ग्रुप की जो एसेट्स हैं इनके आमदन से ज़ायद असासों की इन्वेस्टिगेशन है, जब ये शुरू की गई तो इसमें
انکشاف ہوا کہ ایک پراپرٹی ایسی بھی ہے آصف علی زرداری کی نیو یارک میں منہیٹن میں جو انہوں نے کہیں پر ڈسکلوز نہیں کی، اور اسی کے لیے ایک نوٹس انہیں جاری کیا گیا جو 16 جون کو جاری کیا گیا تھا. اور آصف علی زرداری اس وقت معمول کی اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے لاہور میں، لیکن جیسے ہی انہیں نوٹس ملا اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے. لیکن انہیں اس جواب میں 3 پیراز پر مشتمل ایک جواب دیا نیب کو، اور انہوں نے پہلے جواب میں یہ کہا کہ بہت شکریہ آپ کا یہ نوٹس مجھے ملا ہے. دوسرے جواب میں دوسرا جو پیراگراف ہے اس میں یہ کہا کہ جو ریکارڈ ہے اس کے کلیکشن کے لیے مجھے 1 ماہ کا وقت دیا جائے. اور تیسرے پیراگراف میں انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے کہ ان کی پراپرٹی سے متعلق جو جواب ہے اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ وہ تمام اداروں کا بہت احترام کرتے ہیں لہٰذا انہیں مزید وقت دیا جائے. لیکن اب اس پیٹیشن جو دائر کی گئی ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب کا یہ موقف ہے کہ انہیں بہت شدید خطرہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور انہوں نے ضمانت قبل اس گرفتاری کی درخواست دے دی ہے. لیکن اس پوری جو 21 صفحات پر مشتمل یہ پیٹیشن ہے اس میں 1 لائنر ایک جو پیراگراف ہے اس کی 1 لائن میں یہ لکھا گیا ہے کہ آصف زرداری کا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن انہوں نے نیب کو کوئی جواب نہیں دیا اس پراپرٹی سے متعلق تفصیلی، اور یہی کہا کہ انہیں تفصیلی جواب کے لیے مہلت دی جائے 1 ماہ کی. لہٰذا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی وہ پیٹیشن ٹیک اپ کی. نیب نے کوئی ابتدائی تحقیقات کی ہے، کوئی جس کے دستاویزی ثبوت ان کے ہاتھ میں لگے ہیں؟ کسی بنیاد پر تو یہ بات قائم کی گئی ہے نا کہ یہ اپارٹمنٹ یا یہ پراپرٹی مینہٹن کی جو ہے وہ زرداری صاحب کی ہے. کامران صاحب، جو نیب نے مختلف ذرائع سے ملنے والے ڈاکومنٹس کو جب ایویلویٹ کیا اور پھر اس کو کنفرم کروایا گیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو منہیٹن کی یہ پراپرٹی ہے جو بیلر 524E اور 72nd اسٹریٹ میں واقع یہ اپارٹمنٹ ہے، یہ آصف علی زرداری کی ہی ملکیت ہے. جو تمام ڈاکومنٹری ثبوت ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی ہی ملکیت ہے. تاہم آصف علی زرداری اب اس سے انکاری ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اسی مقصد کے لیے نیب نے نوٹس جاری کیا اور نیب کنفرنٹ کروانا چاہتا تھا ان ڈاکومنٹ سے جو نیب نے تمام حاصل کیے ہیں اور اس پراپرٹی سے متعلق جس میں تمام ثبوت واضح ہیں کہ یہ آصف علی زرداری کی ہی ملکیت ہے. نیب حکام بتاتے ہیں کہ اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں اور تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں. اسی کو کنفرنٹ کروانے کے لیے آصف علی زرداری کو طلب کیا گیا، لیکن انہوں نے اس جو نوٹس ہے اس کے اوپر معذرت کی اور یہ کہا کہ انہیں مزید وقت چاہیے. جو ہے یہ بظاہر یہ جو فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہو رہی ہے، یہ اس سے منسلک کیس نہیں ہے، یہ علیحدہ کیس ہے. یہ نیب کوئی یہ ایک علیحدہ تحقیقات ہے. بالکل کامران صاحب، جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں وہ سیپریٹ ہیں. یہ علیحدہ سے نیب نے ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن شروع کی ہے جس میں آصف علی زرداری کے آمدن سے زائد اثاثوں کی ایک الگ انویسٹیگیشن ہے. اس میں آصف علی زرداری کے جو تمام اثاثے ہیں جو دیگر ممالک میں بھی ہیں ان سے متعلق بھی نیب جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہا ہے. اس میں آصف علی زرداری، فریال تالپور اور زرداری گروپ جو کمپنی ہے آصف علی زرداری کی، اس سے متعلق یہ ایک سیپریٹ کیس ہے، الگ سے کیس ہے. اور اسی میں اب آصف علی زرداری کے جو تمام اثاثے ہیں ان سے متعلق اب انہیں کوسچنئر دیے جائیں گے اور انہیں سوال نامہ دیا جائے گا جس میں ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انہیں جو تمام اربوں روپے کے اثاثے بنائے جو ان کے نام پر ہیں یہ انہوں نے کیسے بنائے. نیب کی تحقیقات فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ جس میں زرداری صاحب ان کے تمام جو شریک لوگ ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے. نیب کی پوری قوت سے ان کے تمام جو معاملات ہیں اس میں اب بھی جاری تحقیقات ہے جس میں کہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا جو پرانی چیزیں ہیں اس کی ایویڈنسز جمع کی جا رہی ہے. گویا کہ نیب پوری قوت سے یہ کام اس وقت کر رہا ہے. بالکل کامران صاحب، کوئی کمی نہیں آ رہی نیب کی قوت میں اور نیب جو ہے وہ تمام ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیس ہیں اس میں انیشیلی 28 مقدمات تھے، بعد میں بڑھتے بڑھتے 35 ہوئے اور اب وہ 45 مقدمات ہو چکے ہیں. ان میں سے 9 کیسز میں آصف علی زرداری کا کردار سامنے آیا براہ راست. اس کے علاوہ آصف علی زرداری 5 ریفرنسز میں باقاعدہ ملزم نامزد کیے جا چکے ہیں. 4 کیسز ایسے ہیں جو انکوائری اور انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہیں. اس کے علاوہ جو 5 ریفرنسز آئے ہیں یہ بھی اس میں بھی انویسٹیگیشنز آن گوئنگ ہیں. لہٰذا یہ جو 9 کیسز ہیں آصف علی زرداری جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں، ان میں آصف زرداری کا براہ راست کردار سامنے آیا ہے. یا تو ان کی جو پاک لین کمپنی ہے وہ اس میں ملزم ہے یا وہ ذاتی طور پر ہیں یا زرداری گروپ کمپنی ہے. لہٰذا آصف علی زرداری کے جتنے بھی بزنس وینچرز تھے وہ تمام اس جعلی
بینک اکاؤنٹس کے گرد گھومتے ہیں اور اسی میں رقوم کی جو تمام ٹرانزیکشنز ہیں وہ کی گئی. لہٰذا آصف علی زرداری براہ راست ملزم ہے ان 9 کیسز میں جو جعلی بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, اور یہی ہوا کہ 5 ریفرنسز میں وہ ملزم نامزد ہو چکے ہیں اور ان میں بھی ابھی انویسٹیگیشن جاری ہیں. اس میں سپلیمنٹری ریفرنسز آئیں گے, اس میں ضمنی ریفرنسز آئیں گے, جبکہ جو دیگر 4 کیسز ہیں جو ابھی انکوائری سٹیج کے اوپر ہیں اس میں بھی آصف علی زرداری کے خلاف نیب بہت تیزی سے انویسٹیگیشن کر رہا ہے. ایک اور کیس ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ رائپ اپ ہو رہا ہے, اس میں آصف علی زرداری کی جو پاک لین کمپنی ہے جس نے اسلام آباد کے قریب سنجانی کے قریب 113 کنال جو سرکاری اراضی ہے وہ جعلی طریقے سے ٹرانسفر کروا لی. اس میں 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا جس میں ایک CDA کے ممبر میاں وحید الدین تھے اور اس کے علاوہ جو تحصیلدار تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا. لہٰذا اس کیس میں بھی آصف علی زرداری کی کمپنی پاک لین کے جو زمین ہے اس کے جعلی طریقے سے ٹرانسفر کروانے کا اور سرکاری زمین ٹرانسفر کروانے کا الزام سامنے آیا. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. امریکی اور دیگر غیر ملکی افواج کے افغانستان چھوڑنے کے بعد تاریخ ایک نئی کروٹ لے رہی ہے. حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. دنیا حیران ہے کہ افغانستان سمیت پورے خطے کی کیفیت ایک نئے رنگ میں آگے بڑھ رہی ہے, ایک نئے سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. پرامن افغانستان بڑی ضرورت ہے پورے خطے کی. چین اور پاکستان دونوں کا مشترکہ مفاد ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور خطے میں مکمل امن قائم ہو. خطے کا امن اور ترقی افغانستان کے امن اور ترقی سے جڑے ہوئے ہیں. دنیا کا میڈیا اور تمام تھنک ٹینکس, ان کی تمام نگاہیں اس وقت افغانستان کی صورتحال پر مرکوز ہے. آج انتہائی بااثر اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق افغانستان سے امریکی فوجوں کے نکل جانے کے بعد چین افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے گا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ افغانستان میں عدم استحکام خطے میں شدت پسندی کو ہوا دے سکتا ہے, جس سے افغانستان سے جڑا چین کا صوبہ بھی شدت پسندی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. دوسرے یہ کہ مستحکم افغانستان چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی کامیابی کی تکمیل کا ضامن ہے. افغانستان میں امن سے مطابق چین نے طالبان سے مذاکرات بھی کیے ہیں. چین افغانستان کا تباہ حال انفراسٹرکچر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتا ہے. اس کے پاس اس کی مالی سکت بھی ہے, مگر اس کے لیے فائنینشیل ٹائم کہتا ہے کہ وہ پاکستان سے مدد لے گا, پاکستان کو ساتھ لے کے چلے گا. اسے پاکستان کا اور طالبان کا تعاون چاہیے. افغانستان میں امن لوٹنے کے نتیجے میں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت پاکستان اور وسطی ایشیا میں تکمیل پانے والے منصوبوں کو نہ صرف تحفظ حاصل ہوگا بلکہ اس سے مستقبل میں افغانستان میں سرمایہ کاری کے راستے بھی کھلیں گے. مستحکم افغانستان چین اور یوریشیا کے درمیان تجارت کو نہایت آسان بنا دے گا. امن اور تجارتی ماحول خطے میں موجود تمام ممالک کے لیے سود مند ہوگا, جسے ممکن بنانے کے لیے چین پاکستان مشترکہ حکمت عملی میں روس اور ایران بھی شامل ہوں گے. یہ کہنا ہے اخبار فائنینشیل ٹائمز کا. دوسری جانب سابق افغان صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ بطور ایک افغان شہری وہ پہلے ہی بہت بہتر مستقبل کی امید کر رہے ہیں. افغانستان, پاکستان, چین جغرافیائی طور پہ جڑے ہیں. افغانستان, اس کے پڑوس میں امن کے قیام ان سب کے مفاد میں ہے. Also to peace and stability in Afghanistan and the region. China is also a great friend of Pakistan. And Pakistan is the biggest neighbor of Afghanistan as well. Afghanistan, Pakistan and China are neighbors. We are connected geographically. China can play a very important role, a significant role in improving relations between Afghanistan and Pakistan and in making sure that a civilized relationship is established between the two countries. So this way, I as an Afghan am a lot more hopeful towards a better future than I was before, because we are now on our own, and it is in our interest in Afghanistan and certainly in our neighborhood to bring peace to Afghanistan. And if we join hands, we will certainly get it sooner rather than later. اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی تجربہ کار سابق سفارتکار جناب سلمان بشیر کو. سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں, 3 سال پاکستان کے چین میں سفیر بھی رہے ہیں سلمان بشیر صاحب, سن 2005 سے سن 2008 تک. بہت بہت شکریہ سلمان بشیر صاحب. اب افغانستان کا امن اور اس خطے کا پورا امن ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. امریکہ تو شاید اب اس پورے معاملے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ یہاں سے چلے گئے, مغربی افواج چلے گئے, لیکن جو خطے کے ممالک ہیں خاص طور پہ پاکستان, چین, ایران, ہمارا تو جینا مرنا ساتھ ہے.
یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کا ہے، اور چائنا افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے سب سے کلیدی مرکزی کردار ادا کرے گا، اور شاید اس سلسلے میں اسے بھرپور طور پہ پاکستان کی معاونت بھی حاصل ہوگی اور وہ پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا چاہے گا۔ جی السلام علیکم کامران خان صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ آئی تھنک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس وقت تک بلکہ حالیہ کچھ سالوں میں جو بات چیت رہی اور جس پہ توجہ مرکوز رہی وہ سیاسی اور سیکیورٹی سچویشن تھی۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ نے تو خیر آباد کہہ دیا ہے افغانستان کو، تو یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ افغانستان کی اسٹیبلٹی کا اور امن استحکام کا، یہ سب جو ہے یہ ریجن کے اوپر بھی کافی حد تک منحصر ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو اس وقت تشویش پائی جاتی ہے افغانستان کے حالات پر، وہ کسی حد تک تو درست ہے، مگر میرے خیال میں کہ ہمیں مثبت طریقے سے اس کو صورتحال کو دیکھنا ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مضبوط حکومت افغانستان میں قائم ہو جو کہ سارے افغانستان کو متحد کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیبلٹی اور پیس اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اسٹرانگ اکانومی پہ ہو۔ نارمل اکانومی کو واپس لے کے آنا افغانستان میں وہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان اور چائنا اور باقی ریجنل ممالک جو ہیں جو انٹرسٹڈ ہے، خاص کر ایران اور روس اور سینٹرل ایشین ریپبلکس، ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت اکنامک ایجنڈا، ڈیولپمنٹ ایجنڈا جو ہے وہ اس وقت اس پہ غور کریں اور اس کو پیش کریں۔ اس ضمن میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان، چائنا اور افغانستان کا ایک ٹرائلیٹرل میکینزم ہے وزرائے خارجہ کے لیول پر، جو پچھلے 2-3 سال سے ملتا رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے اندر اور جدت پیدا کی جائے، اور ہمارے پاس 2-3 آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم وہ ٹروئکا پلس والا جو فارمولا ہے اس میں طالبان کو شامل کریں، ایران کو شامل کریں، اور اس میں امریکہ بھی ہے، حصہ ہے اس کا۔ مگر جیسے آپ نے بھی کہا کہ شاید ان کا انٹرسٹ ابھی اس طرف اتنا نہیں ہے۔ میں خود امریکنوں سے کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، بلکہ 2-3 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ ایک ڈیولپمنٹ ایجنڈا سامنے نہیں لے کے آتے تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر امن اور یہ پریورٹی ہے، تو یہ امن تو تب تک وہ نہیں ہو سکتا ممکن جب تک کہ وہاں پہ اکنامک حالات پیدا نہ کیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں نے خود بھی کافی 4-5 سال سے اس طرف توجہ دلائی ہے اپنے حکام کی۔ وہ یہ ہے بیسکلی کانسیپٹ سی پیک پلس ویژن کا۔ پاکستان آرمی کی ایک گرین بک ہے جو کہ وہ ہر سال چھاپتے ہیں، تو اس پہ میں نے 2-3 آرٹیکل پچھلے سالوں میں لکھے جس میں سی پیک پلس ویژن، جس کا مطلب تھا کہ سی پیک کو ہم نے ایونچولی آگے بڑھانا ہے افغانستان کی طرف۔ اور اس میں چین کا شروع سے، آج سے نہیں بہت عرصے سے ان کا یہ اندیا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں۔ جیسے کہ ML1 کا پروجیکٹ ہے جو ریلوے لائن ہے پشاور ٹو کراچی، اس کے اوپر بھی ان کا انٹرسٹ تھا، اور اس کے ساتھ ان کا ایک آئیڈیا یہ بھی تھا کہ اس کو ہم افغانستان کی طرف لنک کریں۔ اسی طرح ایکسپریس ویز اور لنکنگ، یہ ادھر قندھار کی طرف سے گوادر کو بائی ریل اینڈ ہائی ویز، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جی اس وقت ہمیں مثبت انیشیٹو یہ اس کنکلوژن پہ پہنچ گئے ہیں سلمان بشیر صاحب کہ اس وقت ویسٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان کی اسٹیبلٹی میں، افغانستان کے پیس میں، اور افغانستان کے اس میں براہ راست ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا براہ راست سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے تو یہ خطے کے ہمارے ممالک ہے، اور خاص طور پہ چین کا پورا جو BRI انیشیٹو ہے، جو ہمارا سی پیک ہے، یہ تو جڑا ہوا ہی اس کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں اس کو کامیاب بنانا ہے اور چین کو کامیاب بنانا ہے تو افغانستان کا امن تو اس کے لیے سب سے کرٹیکل ایلیمنٹ ہے۔ تو سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارا ہے، چین کا ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس کا، ایران کا، رشیا کا ہوگا ضرور، لیکن ویسٹ کا بالکل انٹرسٹ نہیں ہے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ
अभी तक तो बात करते रहे कि जी जो उन्होंने हासिल किया अफगानिस्तान में, हालांकि कुछ खास चीज हासिल नहीं की, मगर वो जो फ्रेज है गेन्स ऑन द ग्राउंड, उसको प्रिजर्व करना, तो उस सिलसिले में भी ज़रूरत तो यही था ना जी कि इकोनॉमिक और ये सोशल डेवलपमेंट पे तवज्जो देते। और अभी भी मौका था कि ट्रोइका प्लस में या किसी और फॉर्मेट में ये कोई डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेते या उसकी तरफ तवज्जो देते, मगर अभी तक इस किस्म की कोई इन्होंने वो एक्टिविटी नहीं की है। तो इस सूरत में हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं कि लेकिन हम एक तो सलमान साहब, पॉजिटिविटी इसमें क्रिएट असल बात करें यह है कि ये अफगानिस्तान। रीजनल पावर्स कुछ भी चाहे, उनका इंटरेस्ट कुछ भी हो, इसमें जो मेन एलिमेंट है, जो पिवट है, वो तो खैर तालिबान का अपना व्यू है यकीनन, जो कि इसमें प्रीडोमिनेंट फोर्स है अफगानिस्तान में, कि वो क्या सोचते हैं। और फिर जो दूसरे जो इस वक्त जो स्टेटस को रखना चाहती फोर्सेस हैं, जो अफगान आर्मी है, ये जो इस वक्त अफगानिस्तान की जो भी आज की रेमिनेंट्स है हुकूमत के, वो हैं, ये भी तो देखना है कि वो अपना आपका अपने इंटरनल हार्मनी को या अपने इंटरनल इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करते हैं। पहले तो वो रिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसमें क्या हम रोल प्ले कर सकते हैं? चाइना कोई रोल प्ले कर सकता है? उसके लिए जी हमें कोई तरीका तो निकालना है। मेरा अपना तासुर ये है कि तालिबान भी, उन्होंने माजी में भी इस किस्म के बयान दिए हैं कि वो इंटरेस्ट हैं डेवलपमेंट के ज़मन में बाहर के मुल्कों से तावन करने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तालिबान एक ग्रास रूट मूवमेंट है जिसका ताल्लुक विलेजेस में है, रूरल एरियाज में है। उनके पास बहुत ज़्यादा एरिया है जो उनके कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक इंटैक्ट मूवमेंट है, उनकी अभी भी रैंक एंड फाइल इंटैक्ट है। तो अगर हम रीच आउट करें उनके थ्रू अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में और मुख्तलिफ प्रोविंसेस पे, और वहाँ से एक मुस्बत किस्म का जामिया मनसूबा सामने लेकर आए जो कि डेवलपमेंट के ऊपर मरकूज है, तो मेरे ख्याल में उसमें ना सिर्फ अफगानिस्तान का फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रीजन को भी मिलेगी। और आपने सही फरमाया कि इस वक्त जो है वेस्ट का कोई इस तरफ इंटरेस्ट नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब ये है। और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का रोल है अफगानिस्तान में, वो बेसिकली इकोनॉमिक है। और इस तरफ मेरे ख्याल में हमारी क़यादत को चाहिए इस वक्त कि वो कोई ऐसा इनिशिएटिव सामने लेकर आएँ जिससे एक उम्मीद की फ़ज़ा कायम हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान बशीर, साबिक सेक्रेटरी खारजा, चीन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक। पूरी दुनिया मजबूर है कि अब वक्त आ गया है कि कोरोना को अलविदा और गुड बाय कहा जाए। मजबूरी के आलम में इस वक्त ये कैफियत नज़र आ रही है। हालांकि वबा अभी गई नहीं है, लेकिन वाज़ेह तौर पर लगता है कि दुनिया इस वबा से अब तंग आ गई है। आवाम और ना कारोबार मज़ीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल हो सकते हैं। अरबाब इख्तियार भी आखिर करे तो क्या करे, कितना लॉकडाउन करें। इसीलिए अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इटली, टर्की से लेकर पाकिस्तान तक ज़िंदगी मामूल पर लौट आई है। तालीमी इदारे खुल गए हैं, बाज़ार, कारोबार, तफरीही मकामात, आमद व रफ्त, अवामी इज्तिमात, समाजी मेल जोल बहाल हो चुका है। बिलाशुबा दुनिया भर में कोरोना के केसेस में और अमवात में भी कई कमी हम देख रहे हैं। ख़ास तौर पे अमवात में बड़ी कमी आ रही है। अप्रैल और मई में आलमी सतह पर औसतन रोज़ाना 8 लाख केसेस, 14,000 अमवात हो रही थी। अब जुलाई में रोज़ाना औसतन 3.5 लाख केसेस और 6,000 अमवात हो रही हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के हॉस्पिटल्स ने सुख का सांस लिया है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक के हेल्थ सिस्टम पर भी दवाओं में नुमाया कमी आई है। कल तक दुनिया भर में 3 अरब 22 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन हो चुकी है, यानी दुनिया के हर 100 अफराद में से 42 को वैक्सीन लग चुकी है। अमेरिका के बाद बरतानिया भी कोरोना पाबंदियां ख़त्म कर रहा है या मजबूर है कि ख़त्म करे। कल बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने 19 जुलाई से मामूल की ज़िंदगी लौटने का ऐलान किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना की वबा खात्मे से हम बहुत दूर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मल ज़िंदगी कब से शुरू करें। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से कहूँगा कि वो खुद फैसला करें कि कोरोना से कैसे निपटना है। गोया के तमाम पाबंदियां बरतानिया ख़त्म कर रहा है। 19 जुलाई से आज़ादी का, कोरोना से आज़ादी का एक नया सफ़र शुरू कर रहा है। दूसरी जानिब बरतानिया की दूसरी जानिब परसों 4 जुलाई को अमरीकी अवाम ने अपना यौम आज़ादी कोरोना से निजात के दिन के तौर पर मनाया।
صدر بائیڈن نے خطاب میں کہا کہ کورونا کو مکمل شکست نہیں ہوئی ہے، لیکن اب ہم کورونا کے کرب اور خوف سے نکل رہے ہیں، معمول کی زندگی اب ہم گزار سکتے ہیں۔ امریکہ کی 70% آبادی کی مکمل ویکسینیشن اور 64% بچوں کو بھی کم از کم ایک ڈوز لگ چکی ہے۔ امریکہ نے ایک ماہ قبل ماسک لگانے پر پابندی بھی اٹھا لی تھی۔ پرسوں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں 70% افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف مکمل ہونے پر باقاعدہ جشن منایا گیا، زبردست آتش بازی ہوئی۔ یہ صرف امریکہ اور برطانیہ میں نہیں ہو رہا، بلکہ اٹلی، آئس لینڈ، بیلجیم، ٹرکی، ایجپٹ نے بھی 1 جولائی سے کورونا پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ نیوزی لینڈ تو پچھلے مہینے ہی کورونا کو شکست دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا تھا۔ آئس لینڈ نے 1 جولائی سے ماسک پہننے کی پابندی ختم کی ہے۔ اٹلی نے پچھلے پیر سے تمام علاقوں کو وائٹ زون قرار دیا ہے، تمام قدغنیں ہٹا لی ہیں۔ کینیڈا میں بھی کورونا کو شکست دینے کی خوشی میں پچھلے ہفتے ہیپی کینیڈا ڈے منایا گیا۔ اسی طرح سے ٹرکی میں بھی 1 جولائی سے تمام 81 صوبوں میں کورونا کی پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ ویکسین کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ٹرکی نے چند ممالک کے علاوہ دنیا بھر کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ صرف بھارت، ساؤتھ افریقہ، برازیل اور بنگلہ دیش کے شہریوں کی ٹرکی پر آنے پر پابندی ہے، اور شادی بیاہ کی تقریبات سے لے کر تھیٹر، سینما کی رونقیں بحال کر دی گئی ہیں۔ ٹرکی میں ساحلی مقامات اور تاریخی عجائبات کی سیر و تفریح کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صدر اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی ویکسینیشن کے معاملے میں دنیا کے صف اول کے ممالک میں شامل ہے۔ الحمدللہ پاکستان بھی کافی حد تک کورونا سے چھٹکارا پا چکا ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے سروے میں کل پاکستان کو کورونا نارملسی والے ممالک میں 3رے نمبر پر شمار کیا گیا۔ کورونا کا مؤثر مقابلہ کرنے والے دنیا کے 50 متاثرہ ممالک میں پاکستان نیوزی لینڈ اور ہانگ کانگ کے بعد 3رے نمبر پر آیا ہے۔ پاکستان میں پچھلے ماہ مثبت کیسز کی شرح 2% سے بھی کم ہو گئی تھی۔ پنجاب کے کئی اضلاع میں انفیکشن ریٹ 0 بھی رہا، اور 2 ہفتے پہلے ملک میں یومیہ کیسز کی تعداد 663 تک گر گئی، لیکن پچھلے 10 دنوں کے دوران مثبت کیسز 40% تک بڑھے ہیں۔ مگر خدا کا شکر ہے کل سے دوبارہ کیسز اور اموات میں کمی آئی ہے۔ کل پاکستان میں 830 نئے کیسز اور 25 اموات ہوئی۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ محدود وسائل کے باوجود پاکستان میں کل تک 1,78,00,000 لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، اور اس کے علاوہ بڑی وافر مقدار میں پاکستان میں ویکسین موجود ہے، اور لوگ اب جوخ در جوخ ویکسین لگوا بھی رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جس طرح سے کورونا کو بالآخر 15 ماہ بعد گڈ بائے کہا جا رہا ہے، الوداع کہا جا رہا ہے، دنیا میں اس پوری صورتحال اب اس کیفیت سے کیسے نکل رہی ہے، آج اس کا ہم تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس عالمی تصویر ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اپنے ایکسپرٹ اوپینین کے ساتھ جناب ڈاکٹر سعد عمر ہمیں ایک بار پھر جوائن کریں گے، ڈائریکٹر ہیں ییل انسٹیٹیوٹ آف گلوبل ہیلتھ کے، کنیکٹیکٹ USA سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ برطانیہ جہاں پر کل حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 19 جولائی سے تمام پابندیاں ختم کر رہے ہیں، نیشنل ہیلتھ سروسز سے منسلک ڈاکٹر گلفام مرتضیٰ ہمیں جوائن کریں گے لنڈن سے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ڈاکٹر سعد عمر صاحب آپ فرمائیے گا، بظاہر تو لگتا نہیں ہے کہ دنیا سے کورونا کا کوئی اس طرح سے خاتمہ ہو گیا، لیکن بہرحال دنیا اب مجبور ہو گئی ہے کہ وہ کورونا کو خدا حافظ کہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قابو میں آ رہا ہے ان تمام ممالک میں کورونا، اور اب آسانی سے یہ اقوام اور یہ لیڈرشپ جو ہے وہ کورونا کو گڈ بائے کہہ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک نے ویکسینیشن ریٹ اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب وہ اپنی ریسٹرکشنز کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل امریکہ میں تقریباً 66% سے زیادہ لوگ کو ایٹ لیسٹ ایک ڈوز لگ چکی ہے، وہ یہ لیٹسٹ ڈیٹا ہے، تھوڑا سا پچھلے 1-2 دن میں زیادہ اور بڑا ہے، اور 50% سے زیادہ کو فلی ویکسینیٹڈ کر دیا گیا ہے۔ تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ویکسینیشن ریٹ اب دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے، ابھی بھی پرفیکٹ نہیں ہے لیکن دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دوسری چیز جو یہ ہے کہ ان ممالک نے وہ اسٹریٹجی اپنائی ہے، مجھے بھی شرف حاصل ہوا WHO کے ساتھ اور US میں بھی نیشنل اکیڈمیز کے ساتھ وہ اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کا، کہ جسے کہتے ہیں مورٹیلٹی فرسٹ اسٹریٹجی، میننگ کہ آپ پہلے اپنے ہائیسٹ رسک زیادہ عمر کے افراد کو، ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسین لگائیں۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ اب 18 سال سے یا کچھ ملکوں میں 12 سال سے زیادہ لوگوں پہ زیادہ عمر کے افراد میں ویکسین کھول دی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ انشور کیا کہ جو ہائیسٹ رسک گروپس تھے ان کو ویکسین لگائی جائے۔ اس کی وجہ سے دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ اگر کیسز ہیں بھی
تو اموات کی شرح میں تھوڑے کمی اور زیادہ واقع ہوئی ہے. تو اس چیز نے ان کو اس چیز کی سپیس دی ہے کہ وہ اپنی جو پابندیاں ہیں ان کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ کھولیں. ڈاکٹر گلفام مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ یو ایس کی کوئی اور کیفیت ہے، لیکن یو کے میں تو اس وقت بھی ایک بار پھر سرج آئی ہے کیسز میں، ایک بار پھر، بلکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر شاید 50,000 کیسز ڈیلی ہو جائیں، مگر اس کے باوجود تمام پابندیاں ختم کرنے کا اعلان. یہ ایک عجیب کنٹراسٹ ہے. جیسے شکریہ کامران بھائی، جیسے شروع میں آپ نے بڑا اچھا نیریٹو دیا ہے کہ کوئی کب تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھے، حکومتیں اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کہاں تک ریسٹرکشن کو اپنے سامنے رکھ پائیں گی. اسی طرح انسانوں کی اپنی نفسیاتی پوزیشن ایسی تھی کہ نفسیاتی امراض اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ گھر میں گھریلو لڑائیاں، ناچاکیاں وہ بڑھ گئی تھیں. تو ایک چیز کو بیلنس کرنے کے لیے یہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کچھ ریسٹرکشنز کو کھولنا شروع کیا. اگر آپ بورس جانسن پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کو غور سے سنیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم یہ اتھارٹی لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھدار ہیں اور ان کو ویکسین بھی لگ گئی ہے. اب ہم یہ بال لوگوں کے کورٹ میں بھیجتے ہیں کہ وہ اس ویکسین سے کس طرح، اس بیماری سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں. جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، ریاست کا تعلق ہے، ریاست نے لاک ڈاؤن بھی کر دیا، معاشی طور پہ بھی لوگوں کو سپورٹ کیا، فرلوں پہ لوگوں کو تنخواہیں دیں، گھر بٹھایا اور ویکسین بھی لگا دی. اس وقت یو کے میں تقریباً 80 ملین سے زیادہ ڈوزز جو ہیں وہ لگ چکی ہیں اور تقریباً 55.6% آف دی پاپولیشن جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو چکی ہے. حکومتوں کا کام تو انہوں نے کر دیا. اب جو یہ عوام کا ایک معیار ہے زندگی جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جو سوچ ہے، یہ تھاٹ انسرشن کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس وبا کے ساتھ ایکلیمیٹائز کر کے اس سے بچاؤ کے حفاظتی طریقے جو ہیں وہ اپنائیں. بات ہے کہ یہ تو آپ نے جیسے فرمایا، دنیا میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے، وی لرن ٹو لیو ود کووڈ. مگر ڈاکٹر سعد عمر صاحب، یو ایس میں ایک عجیب کیفیت ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماسک بھی اتار دیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جو اسٹرکٹ ایس او پیز تھیں کووڈ کے زمانے کی اس کی بھی ضرورت نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ بیک ٹو نارمل ہو جائیں، آپ ویسی زندگی گزاریں جیسے آپ پہلے گزار رہے تھے. یہ امریکہ کی بڑی ایک انٹرسٹنگ اپروچ ہے. دیکھیں، ایک چیز ہے کہ کچھ یہ ہدایات تھوڑی سی کنٹروورشل بھی ہیں یہاں پہ، لیکن ایک چیز یہ بالکل صحیح ہے کہ جو انسان ہے وہ کچھ حد تک ہی ان چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جو آپ دیکھیں کہ جو آفیشیل چیزیں ہو رہی ہیں تھوڑا سٹل طریقے سے وہ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن فار ایگزامپل جو ہے گھر سے باہر یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی زیادہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں وائٹ ہاؤس میں جو بھی سیلیبریشن تھی وہ بالکل باہر ہوئی، ان کے جو ساؤتھ لان میں ہوئی، جو ان کے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی تھی. اسی طرح یہ چیز انکریج کی جا رہی ہے، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو انہوں نے لیگل ریسٹرکشنز ہیں وہ ختم کر دی ہیں. اب خدشہ یہ ہے اس بات کا کہ جب جیسے جیسے موسم ٹھنڈا ہوگا تو پھر کیا ری ایکشن ہوگا. اگر کیسز بڑھتے ہیں، کیسز بڑھنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں ان علاقوں میں، خاص طور پہ جہاں پہ ویکسین ریٹ لو ہے. تو یہ چیز آئی تھنک یہاں پہ بھی حکومت کو لوکلی اس چیز پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی فال میں، آٹم میں، خزاں کے موسم میں، کہ کچھ جو فوکسڈ ایریا ہیں وہاں پہ یا تو ویکسین ریٹ بڑھایا جائے. فار ایگزامپل مزوری میں جہاں پہ صرف 30% لوگوں کو ویکسین ملی ہے، وہ ریٹس انکریز ہو رہے ہیں. خاص طور پہ اگر اموات بڑھتی ہیں تھوڑے زیادہ. دیکھیں یہاں پہ ویکسینیشن ریٹ اب بھی اس لیول کا ہے کہ جتنی برا حال یہاں پہ جنوری میں تھا، دیکھیں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں امریکہ میں اس وبا سے آلریڈی. تو جو جنوری میں جو حال تھا ویسا ہونے کے امکان نہیں ہے، لیکن لوکل آؤٹ بریکس کا چانس ہے. تو اگلے 2-3 مہینے میں ان کو بھی شاید اس چیز پہ نظر ثانی کرنی پڑے لوکل پالیسیز پہ. نیشنل پالیسی اوپننیس کی طرف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنلی جو ریٹ ہے، خاص طور پہ جو ہائی رسک افراد ہیں
جو زیادہ عمر کے افراد ہیں فار ایگزامپل اور ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ان میں ریٹ زیادہ ہے. ڈاکٹر گلفام مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ یو کے کی کیفیت اور ہے. یہ اس زمانے میں ریسٹرکشنز اٹھانے کی بات کی ہے جب ایک بار پھر سرج آیا, نمبرز مسلسل بڑھ رہے ہیں, تو آپ لوگ یا NHS اور یہ تمام لوگ جو ہے آپ کیا پریشان ہیں کہ ایک جانب تو نمبرز بڑھ رہے ہیں, اسی دوران جو ہے ایک بار پھر بڑھ رہے ہیں, تیسری سرج ہے یا چوتھی سرج ہے, اور ایک اس کے ساتھ ہی ریسٹرکشنز ختم ہو رہی ہے, تو یہ کیا آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے؟ حکومت کیوں پریشان نہیں ہے اور کیسے اس کیفیت سے نمٹا جائے گا؟ خان صاحب میں اس میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویکسین فیکٹر جو ہے یہ بہت بڑا یہ حفاظتی شیلڈ ہے, یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے جو گورنمنٹ کو یہ مل رہا ہے کہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن ہاسپٹلائزیشن کم ہے. کیسز بڑھ رہے ہیں نمبرز میں لیکن اس میں جو ڈیتھ ریٹ ہے مورٹیلٹی ہے وہ کم ہے. یہ کانفیڈنس اس طرح ہے کہ اگر آپ کسی بھی پاپولیشن کو 70% تک ویکسینیٹ کر دیتے ہیں تو باقی جو پاپولیشن ہے اس میں ہرڈ امیونٹی آ جاتی ہے, وہ باقی امیونٹی اس میں آٹومیٹکلی وہ لوگ امیون ہو جاتے ہیں. یہی ایک کانفیڈنس ہے جو گورنمنٹ جو ہے وہ ریسٹرکشن اٹھا رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابھی آسٹریلیا میں کچھ پچھلے ہفتے 30 کیسز سڈنی میں پازیٹیو ہوئے ہیں تو انہوں نے انٹر سٹی لاک ڈاؤن کر دیا. اگر آپ کینبرا سے آسٹریلیا یا برسبن سے سڈنی یا کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ 8 دن کا کوارنٹائن کرنا پڑ رہا ہے. یہ چیزیں کچھ ملک جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ اپنی جو کلچر ہے جو ان کی ثقافت ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یو کے کا کلچر جو ہے وہ آزاد ہے, اس میں لوگوں کو باہر جانا, سپورٹس فٹ بال دیکھنا اور پبز میں جانا, پارٹیز کرنا, یہ یہاں کا کلچر ہے, وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. لہٰذا گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو بھائی ہم نے ویکسین کر دیا, اب اپنی کوشش طریقے سے آپ اپنی لائف کو نارملائز کریں. ڈاکٹر صاحب اور یہ جو تیسری چوتھی پانچویں سرج آتی رہے گی, یہ کوئی بندہ کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنل چاہے وہ کسی بھی وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ چوتھی سرج نہیں آئے گی, پانچویں سرج نہیں آئے گی. جیسے ڈاکٹر سعد عمر نے ابھی فرمایا ہے کہ فال میں بھی آئے گی, اسی طرح پاکستان میں بھی میں ایک تھوڑا سا اس کو انٹرنیشنلی جیسے آپ نے کہا بین الاقوامی طور پہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ غریب اور امیر ملکوں کے درمیان جو تفاوت ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جن ملکوں نے ویکسینیشن لگا لی, جن کے پاس یہ تھے ریسورسز کہ انہوں نے اپنی پاپولیشن کو ویکسین کر لیا, وہ جشن منا رہے ہیں. جو غریب یا ترقی پذیر ممالک, یہ ابھی جو غریب ملک ہیں وہ یہ جشن نہیں منا سکتے کیونکہ وہاں پہ ویکسینیشن نہیں. اس کا ایک اور پہلو ہے, اچھی خوشائند بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ڈاکٹر گلفام مرتضیٰ صاحب. ڈاکٹر سعد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو وہ رہ گیا کہ امیر اور غریب جس نے لگائی نہیں لگائی, ایک اور بڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے اس خطے میں بڑی تعداد, ایک ہم اس ویکسین کولڈ وار کا بھی شکار ہے کہ مثال کے طور پہ کینیڈا نے کہا کہ بھائی آنا جانا کوئی ایشو نہیں ہے, جس نے ماڈرنا لگائی ہے, جس نے فائزر لگائی ہے, جس نے ایسٹرازینیکا لگائی ہے, جس نے جانسن اینڈ جانسن لگائی ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے, اس کے علاوہ جس نے لگائی ہے وہ ہم نہیں مانتے. چلیں اب جو دنیا کی دوسری ویکسینز ہیں یا چائنیز ویکسینز ہیں جو پورے چائنا نے لگائی, جو پاکستان لگا رہا ہے, جو دوسرے ممالک لگا رہے ہیں, سائنو فارم ہے, سائنو ویک ہے, دوسری ویکسینز ہیں. اب اس میں مثال کے طور پہ سائنو فارم WHO نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے. آفٹر آل یہ جو ویکسین کولڈ وار ہے جس نے دنیا کو بری طرح سے تقسیم کر دیا ہے, میری ویکسین میں مانوں گا, تمہاری ویکسین میں نہیں مانوں گا, سر اس کو کیسے عبور کریں گے؟ آفٹر آل یہ WHO اگر کم از کم اس کا جس کو ریکگنائز کرتی ہے دنیا تو اس کو ریکگنائز کرے. تو کمران صاحب تھوڑی وضاحت کروں, میں بھی اس WHO کے پروسیس میں شامل تھا کہ جب یہ ریکمنڈیشنز ڈرافٹ ہوئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ جن ممالک میں جس طرح پاکستان جیسے ممالک میں جہاں آپشنز کی کمی ہے تو یہ جو ویکسین ہے یہ جو WHO کا تھریش ہولڈ تھا 50% سے زیادہ اس کی ایفیکیسی ہونی چاہیے وہ میٹ کرتا تھا, تو ان کو ریکمنڈیشن اپنے پری اسپیسیفائڈ کرائٹیریا کے لحاظ سے ان کو کرنی تھی اور انہوں نے بجا طور پہ WHO نے کی اس چیز کی ریکمنڈیشن. تو جہاں تک یہ تعلق پاکستان میں, بھارت میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے اور آپ کو نان ویکسینیشن
کے مقابلے میں ایک ویکسین مل رہی ہے تو وہ بالکل بجا طور پر اس کی افادیت ہے. تو یہ تو پہلی بات یہ کہ یہ WHO کی ریکمنڈیشن اس مد نظر سے اس زاویے سے آئیں کہ یہ اس کی افادیت اتنی ہے جو اویلیبل ڈیٹا کے طور پہ کہ یہ ویکسین کو ریکمینڈ کیا جائے کہ جن کو یہ ویکسین اویلیبل ہے وہ لگوا لیں. لیکن جو دوسرے ممالک کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو دیکھ رہے ہیں فی الحال کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اس وبا پہ قابو پایا ہے, اور جو قابو پایا ہے اس کے بعد وہ ان ویکسین کو دیکھ رہے ہیں, ڈیٹا اس بارے میں موجود ہے کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ یا دوسرے ویریئنٹ وغیرہ کے مقابلے میں کافی زیادہ اثر انداز ہیں. تو جو کچھ دوسری ویکسین ہیں جس طرح سائنو فارم ہے, سائنو ویک ہے, ان کا جو میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے 3-4 مہینے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کمپنیاں ہیں, جو حکومتیں ہیں اور جو اور دوسرے ادارے ہیں جو ڈیٹا شیئر نہیں کرتے, اس کی وجہ سے یہ انسرٹنٹی بڑھتی ہے. تو اگر آپ کینیڈین مد نظر زاویے سے دیکھیں اس چیز کو, ان کے زاویے سے یہ لگتا ہے کہ یہ انسرٹنٹی کو وہ برداشت نہیں کر رہے. اس میں ایک چیز یہ ہے, جس طرح آئی تھنک برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کچھ اور ممالک نے کہا ہے کہ ایسٹرازینیکا کی جو ویکسین سیرم انسٹیٹیوٹ سے بنی ہوئی ہے وہ قبول نہیں کر رہے, لیکن وہ وجہ نہیں ہے کیونکہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ سامنے ہے اور اس کی افادیت جو ڈیلٹا ویریئنٹ اور دوسرے ویریئنٹ کے مقابلے میں بھی سامنے آ رہی ہے. تو یہ تھوڑی سی انسرٹنٹی کو دور کرنا پڑے گا. ڈاکٹر گلفام مرتضیٰ صاحب, مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو قابل قبول ہیں وہ وہی ہیں جو مغرب میں بنی ہیں. اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ بھئی کہ ایسٹرازینیکا میں بھی جو کہ انڈیا میں بنی ہے وہ شاید اتنے قابل نہیں ہے. ایک عام دنیا والے کی حیثیت سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ویکسین جو مغرب میں نہیں بنی اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے, وہ کسی صورت میں بھی, جبکہ وہ ویکسین لگ رہی ہے, لوگوں کو اس کا جو اثرات ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے, چین نے اس پہ قابو پایا ہے. چین نے تو کوئی مغربی ویکسین نہیں لگائی ہے. پاکستان میں جن لوگوں کو سائنو فارم لگی ہے یا دوسری ویکسینز لگی ہے ان کو اس سے فائدہ ہے, لیکن جو طاقتیں ہیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ صرف جو 4 ویکسینز جو مغرب نے بنی ہیں جن میں سے 3 امریکہ نے بنائی ہیں وہ قابل قبول ہیں, اس کے علاوہ کوئی فی الحال قابل قبول نہیں ہے. ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے نہیں مانو. کامران خان صاحب, آپ نے بالکل نیل کو جو ہے نا اس کے سر کے اوپر ہٹ کیا ہے. میرا کتا تمہارا کتا ٹومی. بات یہ ہے کہ کلیئر, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ویکسین کی پالیٹکس چل رہی ہے. جو اینٹی باڈیز ہیں, جو دیکھیں چائنا میں اللیجڈلی وہاں سے ووہان سے شروع ہوا اور سب سے پہلے دنیا سے انہوں نے ویکسین بنائی اور انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا. اب پوری دنیا کی 1/6 یا 1/7 پاپولیشن چائنا میں رہتی ہے جس کو وہ لگی. اب سپوٹنک کی بات کیجئے. سپوٹنک جیسے ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ جی سپوٹنک ہماری کلاشنکوف کی طرح پیٹنٹ ہے اور اتنی ہی سٹرونگ ہے. بالکل حقیقت بات ہے کہ ویکسین وہ بھی بہت ہے, لیکن چونکہ یہ وہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے انفارچونیٹلی یہ اس میں نہیں بنی, لہٰذا یہ ساری کی اچھا میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں. انفارچونیٹلی جو WHO نے اس کی 1 شاٹ 1 ڈوز کی جو پرائس رکھی ہے اس میں جو اس وقت مارکیٹ پلیئر ہیں, میں ابھی کچھ عرصے NDMA کے ساتھ کام کر رہا ہوں کچھ عرصے سے ویکسین پروکیورمنٹ کے لیے, اور انشاءاللہ جلدی خوشخبری بھی ہوگی کہ پاکستان میں کچھ یہ فیسلٹی ہم ڈیولپ کریں گے کہ وہ خود ہی بنائیں. وہ بہت ارلی سٹیجز میں ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ویکسین ان ملکوں میں نہیں بنی ویسٹرن ورلڈ میں وہ پانی ہے, اور جو یہاں پہ بنی ہے چاہے اس میں سے کلاٹ نکل رہے ہیں چاہے کچھ بھی بن رہا ہے وہ صحیح ہے. یہ سارا پولیٹیکل ہے. ڈاکٹر سعد صاحب, آپ نے دیکھا کہ جو مسائل ہم نے دیکھا کہ جو جانسن اینڈ جانسن میں سامنے آئے, جو ایسٹرازینیکا میں سامنے آئے, اس طرح کے معاملات کے باوجود ان کی ایفیکیسی اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے, لیکن یہاں کی تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور مثال کے طور پہ سائنو فارم ہے, اس کو WHO نے ریکگنائز کر لیا ہے, واٹ ایور اس کو کر لیا, مگر اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کمران صاحب دیکھیں, سیاست بہرحال ان چیزوں میں ہوتی ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا
इन चीज़ों से परे रहना चाहिए। मैं विद रिस्पेक्ट डॉक्टर मुर्तज़ा साहब से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा इस बात पे कि चाइना और रशिया वैक्सीन वगैरह में इफादियत ये नए वेरिएंट्स खासतौर पे उनके सामने आई, बिकॉज मैं डेटा रोज देखता हूँ, डेटा नहीं है अवेलेबल। एंड इस बात पे, और अगर आप कुछ ममालिक में, जिस तरह पाकिस्तान ने अपने कौमी मफाद के तौर पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ट्रैवल के लिए, और दूसरे ममालिक भी कौमी मफाद के तौर पे इन चीज़ों को देखते हैं। कुछ सियासत ये बिल्कुल है, फॉर एग्जांपल क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ ममालिक और सीरम इंस्टीट्यूट की नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे डेटा मौजूद है। रशिया में इस वक्त सबसे बहुत ज़्यादा स्पुतनिक वैक्सीन के बावजूद बहुत ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह ये नहीं है सिर्फ कि स्पुतनिक वैक्सीन काम नहीं करती, उसकी वजह ये भी है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन रेट ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो अनसर्टनिटी होती है, कुछ ममालिक को ये चीज़ अपने सामने रखनी होती है। जिस तरह पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें अपने कि कौन सी वैक्सीन लें, कौन सी नहीं लें, कौन सी वैक्सीन का डेटा लें, कौन सी वैक्सीन का डेटा नहीं लें, सो ये डिसीजंस जो होते हैं एविडेंस बेस्ड होते हैं, फेथ बेस्ड नहीं होते। मैं ये कहूँगा कि जो भी वैक्सीन इन्वेस्टमेंट हो वो कौमी मफाद को सामने रखते हुए की जाए और उसके साथ उस चीज़ को डेटा पे बेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद उमर, डायरेक्टर येल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ कनेक्टिकट यूएस से हमारे साथ थे। डॉक्टर गुलफाम मुर्तज़ा लंदन से हमारे साथ थे, नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूके के साथ एसोसिएटेड हैं। कमर्शियल ब्रेक। इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह तौर पर सरतोड़ कोशिश है कि आइंदा 2 सालों में पाकिस्तान माशी कारोबारी तरक्की की उस शाहराह पर चल सके जो PTI हुकूमत के लिए फ़ाइटिंग चांस फराहम कर सके साल 2023 के इलेक्शन के लिए। भरपूर इस सिलसिले में प्रोग्राम्स बन रहे हैं और एफ़र्ट्स हो रही हैं। ख़ास तौर पे एक नई माशी टीम मैदान में उतारी है इमरान खान ने, और इस हवाले से एक ऐसा प्रोग्राम जिस पर कि इस कामयाबी का बहुत बड़ा इंसार है, इसे कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम कहा गया है। इस नाम से कर्ज़ों की नई स्कीम्स मुतारिफ़ कराई जा रही हैं। इसी स्कीम के तहत 40 लाख घरानों को मकानात की तामीर से लेकर कारोबार तक के लिए कर्ज़े फराहम किए गए हैं। मगर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है कामयाब जवान और कामयाब किसान प्रोग्राम। ये स्कीमें इसी प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिसके तहत गरीब घरानों, बेरोज़गार नौजवानों, गरीब किसानों को माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ और ओवज जैसी मारूफ NGOs के ज़रिए आसान और सस्ते कर्ज़े दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम इस महीने के वस्त से लॉन्च करने का इंदिया दिया है। इस प्रोग्राम के तहत 600 अरब रुपयों तक के कर्ज़ों की होल सेल फाइनेंसिंग कमर्शियल बैंक करेंगे, मगर वो बराह रास्त कमर्शियल बैंक नहीं बल्कि मारूफ NGOs जो कि इस किस्म के कामयाब प्रोग्राम चला चुकी हैं वो इसका ज़रिया बनेंगी और माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए किसानों और गरीब आवाम को रिटेल में कर्ज़े मिल सकेंगे। ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का एक बहुत ही दिलचस्प और बोल्ड इनिशिएटिव होगा। गरीब आदमी तक जाके क्रेडिट पहुंचाएंगे। ये वो क्रेडिट है जो कि इस वक्त जो है बैंकों के पास पड़ा हुआ है। हम उनको कह रहे हैं तुम होल सेलिंग करो और रिटेलिंग करेंगे क्रेडिट की, जो ये NGOs हैं माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस करेंगे। तो उसके ऊपर अगर हमने 400-500-600 बिलियन रुपया दे दिया ग्रास रूट लेवल पे, आपको मैं ये बता दूं कि मैंने जो अखुवत के वो देखे हैं, किसान को सिर्फ 70,000 वो देते हैं हर फसल का, और वो 2 दफ़ा उसको घुमाते हैं, इसका मतलब 1,40,000 साल का। उस किसान ने कहा सर 4 साल में मुझे अब नौबत ही नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस क्रेडिट की, मेरी फसलें जो है 40% एवरी ईयर उसमें ग्रोथ हो रही है। तो हम जब उसको 1.5 लाख रुपया फसल का देंगे तो हम तो 12.5 एकड़ तक जाएंगे, एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी। फिर वो कारोबार के लिए जो हम पैसे देंगे वो कारोबार करेगा, मतलब जो अर्बन वो ख़ानदान वाला। जब घरों के बीच में हम ये हर हाउस होल्ड में घर देंगे उसकी एक्टिविटी। ये एक्सपीरियंस इससे पहले भी मुख्तलिफ नौइयत का गुज़िश्ता हुकूमतें भी कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बेनज़ीर यूथ इन्वेस्टमेंट स्कीम, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की येलो कैप स्कीम, इसकी नाकामी की वजह बेरोज़गारों से ज़रिया माश देने के साथ भारी सूद और टैक्स की वसूली थी। जबकि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत पहली बार कमर्शियल बैंक्स, कुव्वत जैसी तंजीमों की मावनत से आम काश्तकारों और बेरोज़गार नौजवानों को सस्ते और बिलासूद आसान कर्जे देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल ग्वादर में खिताब के दौरान कहा था कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत गरीब आवाम को बैंकों के कर्जों तक रसाई मिल जाएगी। कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम्स हैं हमारे जो बिल्कुल निचले
غریب طبقے ان کے ایک گھرانے کو سستا قرضہ بھی دیا جائے, کسانوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ ایک فرد کو دیں, ہیلتھ کارڈ دیں ان کو, علاج کے لیے سارے خاندان کے لیے ہیلتھ انشورنس ہو. بینکوں کو ابھی تک عادت ہی نہیں ہے چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے, تو وہ اس کے لیے ہم اب مائکرو فائنانس بھی ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ایسی مائکرو فائنانس کی کمپنیز ہیں ان کے ذریعے اب ہم بالکل وہ جو غریب گھرانے ہیں ان کے لیے قرضے آرگنائز کر رہے ہیں, جو بینک آج تک کبھی ان جن کے پاس کولیٹرل نہیں ہے, جن گھرانوں کے پاس, ان کو اب مائکرو فائنانس کے ذریعے گھروں کے قرضے دے رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھر بنا سکیں. یقیناً پاکستان میں حکومت کی سطح پر کامیاب ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے, لیکن غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے یہ بہترین ایکسپیرینس ہوا, اور اس میں سب سے شاندار کارکردگی رہی ہے. بہت ہی قابل قدر کام کیا ہے قوت نے اس تنظیم کی جانب سے. جو مائکرو فائنانس قرضے دیے گئے ہیں, جو مائکرو فائنانسنگ کی گئی ہے, اس کی کامیابی کی مثالیں یقیناً مستند مثال موجود ہے, مستند یہ ماڈل موجود ہے جس نے کہ ہزاروں خاندانوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ حکومت قوت جیسی تنظیموں کے ذریعے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کاوش رکھتی ہے, کوشش رکھتی ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے قوت کے بانی چیئرمین جناب ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کو. بڑی نوازش ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو یہ اچھی طرح سے آپ اس پروگرام کے بارے میں بریف کیا گیا ہے, آپ کی معاونت حکومت کو درکار ہے, آپ کا ایکسپیرینس شاندار ایکسپیرینس جو ہے وہ حکومت کو درکار ہے. آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ ایک گیم چینجر بن سکتا ہے؟ جی کامران صاحب, میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ایک غیر معمولی اقدام ہے. دنیا کی تاریخ میں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی تاریخ میں اور غریب ممالک کی تاریخ میں آج تک ایسا اعلان نہیں ہوا کہ کوئی ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے ہر شہری کو جو قابل عمل کاروباری منصوبہ رکھتا ہے, یا وہ کسان ہے یا اسے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے پیسہ چاہیے, ہم اس کو بلا سود قرضہ دیں گے. یہ غیر معمولی کام ہے. جیسے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ کمرشل بینکس کے ڈی این اے میں نہیں ہے غریب آدمی تک پہنچنا اور اس کی رسائی جو ہے وہ قرضے تک کروانا. تو اس حوالے سے ایک بہت غیر معمولی فیصلہ یہ ہے کہ جو پیسہ بینکوں کے پاس پڑا ہے وہ ہول سیلنگ کے ذریعے مائکرو فائنانس اداروں تک پہنچے گا, اور مائکرو فائنانس ادارے جانتے ہیں کہ غریب آدمی کے ساتھ ڈائیلاگ کیسے کرنا ہے, اس کو کس طریقے سے اپریز کرنا ہے, اس کو کس طریقے سے کاروبار کی طرف راغب کرنا ہے, اور کس طریقے سے اس کی ریکوری کو انشور کرنا ہے, اور نان کولیٹرل بیسس پر پیسہ کیسے دینا ہے. تو اخوت کا جو 150 ارب کی ڈسبرسمنٹ کے بعد 100% کی ریکوری ہے, وہ اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ اگر لوگوں پر اعتماد کیا جائے تو وہ زندگی میں غیر معمولی کارنامے ادا کر سکتے ہیں. تو حکومت کی جانب سے یہ جو کام ہے یہ کسی تیسری دنیا کی حکومت میں نے نہیں کیا. اور پھر دیکھیں بلا سود قرضہ, پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے, اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سیکولر کنٹیکسٹ میں بھی یہ کتنی اہم بات ہے کہ ایک غریب آدمی کو کاروبار کے لیے 0% کے اوپر قرضہ دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلے 2-3-4 سالوں میں ایک غیر معمولی طور پر ملک و قوم کی تعمیر کے لیے پیش بندی کر دی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ بے پناہ کام کیا ہے آپ لوگوں نے, اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. پاکستان میں یقیناً ایک بہترین یہ مثال قوت نے اور آپ کی دوسری جیسی تنظیموں نے اس پہ قائم کی ہے, مگر جس سکیل پہ آپ کام کرتے رہے ہیں یقیناً وہ اس کے مقابلے میں ایک محدود سکیل ہے. یہ ایک بہت بڑے سکیل پہ تمام بینکس ہول سیل فائنینسنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا سکیل ہے, اور یقیناً اس کی پہنچ, اس کی جو فٹ پرنٹ ہوگا یہ پاکستان کے چپے چپے پہ اللہ نے چاہا تو پہنچے گا. کتنی آپ لوگوں کی کیپیسٹی ہے کہ اس کو تکمیل تک پہنچائیں, اور کتنی آپ کی جو وہ, کیونکہ آپ ظاہر ہے جو آپ کا پرانا جو کام ہے آپ اس کو بھی برقرار رکھنا چاہیں گے. دس شوڈ کم آن دا ٹاپ آف دیٹ, جو آپ پہلے کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ کام ہوگا نا. جی دیکھیں کامران صاحب, جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, جو MFIs ہیں, ان کا کام جو ہے یہ ایک پائلٹ کرنا ہے, ایک پروجیکٹ دینا ہے. اس کو سکیل پہ لے جانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے اور ریاست آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بھرپور طریقے سے وزیر اعظم نے اور وزیر خزانہ نے اپنے ارادوں کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 10, 20, 50, 100 ارب کی بات ہی نہیں ہے, 200 ارب دیں, 400 ارب دیں, 600 ارب دیں, ٹریلین تک پہنچیں. ہر وہ پاکستانی جو زور بازو کے بنا پر آگے بڑھنا چاہتا ہے, غربت سے نکلنا چاہتا ہے, اس کو کاروبار کے لیے پیسہ دے.
تو یہ بہت بڑی پیشکش ہے. اب اس کے حوالے سے 100 کے قریب پاکستان میں مائکرو فائنانس ادارے ہیں, اخوت ہے, رورل سپورٹ پروگرامز ہیں, بہت سارے اور ادارے ہیں. تو اس وقت بھی پاکستان میں تقریباً 7.3 ملین لوگوں کے پاس قرضہ ہے اور 300 بلین سے زیادہ کی رقم جو لوگوں کے پاس چھوٹے قرضوں کی صورت میں موجود ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں صرف اخوت کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ ہم اپنے کام کو 3 گنا بڑا کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے اگر 10 لاکھ بورور ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس اتنی گروتھ, ایکسپیرینس اور اتنا کوالیفائڈ ہیومن ریسورس اور ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ہم اس کو 30 لاکھ تک لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ باقی اور ادارے بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. اور اس میں وزیر خزانہ نے ایک اور بڑا خوبصورت کام کیا. انہوں نے کمرشل بینکس کو کہا کہ آپ اپنی طرف سے وسائل فراہم کریں گے اور ان مائکرو فائنانس اداروں کی کیپیسٹی کو بھی ہم بڑھائیں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک صوبے میں ہے, یہ چاروں صوبوں میں, ٹرائبل ایریاز میں, گلگت بلتستان میں, یہ ایک بہت ایک بڑی ایک ارادے کے ساتھ اور بڑی ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو انفولڈ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹیز بنی ہیں, اس کے لیے ورکنگ گروپس بنے ہیں, اس کے لیے ایڈوائزری کمیٹیز بنی ہیں. اور شوکت ترین صاحب نے ڈی سی او بینکوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے بعد, مائکرو فائنانس اداروں کے اسٹیک ہولڈر سے کرنے کے بعد, اور خود انہوں نے مائکرو فائنانس اداروں کے کلائنٹس کے ساتھ ڈائلاگز کیے ہیں. ان کے ساتھ انہوں نے سمجھا ہے کہ 1 لاکھ کا قرضہ, 2 لاکھ کا قرضہ, 3 لاکھ کا قرضہ کس طرح سے جی ڈی پی میں اضافے کے باعث بنے گا, کس طرح سے ویلتھ کریٹ ہوگی, کس طرح سے فائنینشیل انکلوژن ہوگی, اور کس طرح سے ہر شخص, کوئی دور کسی کھیت کھلیان میں بیٹھا ہوا کسان اب یہ بات نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ساتھ کیوں یہ سوتیلا سلوک ہوتا ہے, میرے ساتھ مجھے آسان شرائط پہ قرضہ کیوں نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی تیار ہے, مائکرو فائنانس ادارے بھی تیار ہیں, اسٹیٹ بینک بھی تیار ہے, کمرشل بینکس بھی تیار ہیں. اور اس کا جو نقش ہوگا وہ پاکستان کے زرعی شعبے میں کیسا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ وہاں پہ اس کی تبدیلی اور اس کی جو کامیابی ہے وہ کیسے نظر آئے گی؟ دیکھیں, زرعی شعبے میں جو 12 ایکڑ سے نیچے کے کم از کم 32 لاکھ کسان ہیں, تو ان تک ہم نے پہنچنا ہے. ان کو ہم نے 1.5 لاکھ روپے فی فصل یعنی 3 لاکھ روپے سالانہ وہ قرضہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ مشینری اور اکوپمنٹ کی خریداری کے لیے 2 لاکھ روپے اضافی رقم دی گئی ہے. یعنی جو زرعی شعبہ ہے جو نظر انداز ہوا کہ وہاں پر کمرشل بینکس تو جاتے نہیں ہیں اور دیگر بینکس بھی نہیں جاتے, تو ان کو کولیٹرل کی جو قدغن تھی اس سے بھی آزادی مل گئی. یعنی ان کو کوئی کسی طرح کی, اگر جو بے زمین کسان ہے, جو حاری ہے, جو مزارع ہے, اس کے پاس 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ زمین ہے, اس کی عام طور پر پاس بک نہیں بنتی. اب اس نظام کے تحت اس کو سوشل کولیٹرل کی بنیادوں پر, باہمی ضمانت کے اصولوں پر, اور اس کی اپنی جو وہ کریڈٹ وردینس ہے اور جو اس کی اپنی معاشرے میں مقام ہے, اس کو وہ کولیٹرل بنا کر اب یہ قرضہ لے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب, چیئرمین بانی قوت ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ وہ پروگرام ہے واقعی اگر اس پہ اس کی روح کے مطابق ایسی ہی عمل ہو گیا تو یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر سے کم نہیں ہوگا. کمرشل بریک. سندھ حکومت کے اکثر و بیشتر اچھوتے غیر منطقی فیصلے بد نصیبی سے سندھ کے عوام کا مقدر ہیں. اس بار قصہ ہے مال مفت دل بے رحم. بجٹ دستاویزات کے مطابق سندھ حکومت موجودہ مالی سال کے دوران 4.25 ارب روپے مالیت کی نئی گاڑیاں خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے, جبکہ پچھلے سال ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے 30 کروڑ روپے کی خریدی گئی 60 لگژری ویگو گاڑیاں ابھی تک استعمال بھی نہیں ہوئی ہیں. وہ آج بھی سرکاری دفاتر میں کھڑی سڑ رہی ہیں, منو مٹی ان پہ جم رہی ہے, زنگ لگ رہا ہے. سندھ حکومت نے نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے اس مالی سال میں 4 ارب 32 کروڑ روپے مختص کیے ہیں. ان گاڑیوں میں 90 کروڑ مالیت کی 154 ڈبل کیبن لگژری ویگو گاڑیاں اور 1 کروڑ 28 لاکھ روپے مالیت کی ایک لینڈ کروزر بھی شامل ہے. اس سے پہلے جون 2018 میں بھی سپریم کورٹ وفاق اور چاروں صوبائی حکومتوں کو لگژری گاڑیوں کے استعمال سے واضح طور پر روک چکی ہے, لیکن عدالتی احکامات کے باوجود اس سال کے بجٹ میں بھی انہی گاڑیوں کے لیے الگ رقوم مختص کر دی گئی ہے. اس سے پہلے سندھ حکومت کی تقریباً 660 گاڑیاں غائب ہونے کی 2.5 برس پہلے تصدیق ہو چکی تھی, لیکن وہ گاڑیاں واپس کرانے کی کارروائی بھی سرکاری فائلوں میں دفن ہو چکی ہے. اس سب کے باوجود سندھ حکومت نئی گاڑیوں کی خریداری کے خوابوں سے باہر نہیں آ رہی ہے. اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرحال اختیار کھوکر صاحب, گاڑیاں تو چاہیے ہوں گی نا, ایک پورا نظام حکومت کا چلنا ہے, تو
اگر گاڑیوں کی خریداری حکومت سندھ کرنا چاہتی ہے تو اس میں غیر معمولی بات کیا ہے؟ جی خان صاحب، اس میں غیر معمولی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت آج سے 2 سال پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ رپورٹ جمع کرا چکی ہے، وہ ریکارڈ پر ہے کہ ان کے پاس 149 تقریباً 150 لگژری گاڑیاں ہیں، جو پاکستان میں سب سے زیادہ صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ پنجاب کے پاس اس رپورٹ کے مطابق 38 تھی، خیبر پختونخوا کے پاس حکومت کے پاس 65 اور لگژری گاڑی کی کیا اس کی تشریح ہے؟ لگژری گاڑی کی تشریح یہ ہے کہ خان صاحب ان کی جو مطلب پاور ہے، وہ مطلب انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ 1300 سے زیادہ 1800 سی سی تک کی ہے، لیکن یہ جو گاڑیاں ہیں مطلب ویگو یہ 2300 سی سی کی ہیں، لینڈ کروزر اور وہ جو باقی جو دیگر فارچونر اور دیگر جو گاڑیاں ہیں وہ تو ظاہر ہے 3000 4000 سی سی کی گاڑیاں ہیں جو کہ ان کے انٹائٹلمنٹ میں نہیں آتی لوگوں کے۔ تو ان کے پاس 150 پہلے ہی لگژری اور یہ جو مطلب بڑی طاقت والی گاڑیاں جو ہیں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ ان کو نیلام کر دو، لیکن وہ نیلام نہیں کی گئی۔ ان میں سے 18 گاڑیاں سی ایم ہاؤس کے پاس ہیں، 18 لگژری گاڑیاں، اس میں 10 بلٹ پروف گاڑیاں شامل ہیں، یہ بات ریکارڈ کی ہے۔ تو اسی بیس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پچھلے سال ان گاڑیوں کی خریداری کو روک دیا تھا کہ آپ کے پاس پہلے ہی بہت ساری گاڑیاں ہیں اور جو فارن پروجیکٹ ہیں، فارن ایڈڈ پروجیکٹ ہیں، ان کی گاڑیاں الگ ہیں۔ اور اب یہ جو گاڑیاں اب خریدی جا رہی ہیں ان میں سے تقریباً 140 گاڑیاں تو اسسٹنٹ کمشنروں کے لیے خریدی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر 17 گریڈ کا افسر ہوتا ہے جس کی انٹائٹلمنٹ صرف 1000 سی سی کی جمنی جیپ ہے، اس کے لیے آپ 1300 سی سی کی ویگو گاڑی خرید رہے ہیں اور وہ بھی 140 گاڑیاں خرید رہے ہیں، اور ان کے پاس محکمہ بلدیات کی 93 گاڑیاں الگ ہیں، ان کی اپنی گاڑیاں الگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹڈی دل کے لیے جو گاڑیاں خریدی گئی تھیں یہ تو ابھی تک استعمال نہیں ہوئی، یہ پڑی ہیں، ان میں مٹی جم گئی ہے۔ اب جب میڈیا میں آیا تو یہ ڈائریکٹر ایکسٹینشن جو ایگریکلچر ہے ان کے دفتر سے پچھلے دنوں ہٹا کر کہیں اور شبہ دی گئی ہیں، اور اس سال کے بجٹ میں بھی محکمہ زراعت کے لیے 14 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں 27 نئی گاڑیوں کے لیے، جس میں یہ 1 کروڑ 28 لاکھ کی۔ اور یہ جو گاڑیاں خریدی گئی تھی ٹڈی دل کے لیے یہ تو ہائی پاورڈ گاڑیاں تھیں، یہ تو جو گورنمنٹ کی کلاسیفیکیشن ہے لگژری گاڑیوں کی اس میں تھی، اس میں ایک بڑی تعداد میں تو وہ گاڑیاں تھیں اور وہ تو استعمال ہی نہیں ہوئی۔ جی خان صاحب، یہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ آؤٹ سائڈ بجٹ ان گاڑیوں کے لیے جاری کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ گاڑیاں ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے استعمال ہوں گی، اور ان گاڑیوں پر باقاعدہ اسپرے، بڑے بڑے اسپرے نصب ہونے تھے اس کے بعد استعمال۔ اب یہ دیکھیں ان کی جو فوٹیج موصول ہوئی ہے ان میں کسی بھی گاڑی میں وہ اسپرے نصب نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گاڑیاں صرف اور صرف افسران کے، بیوروکریسی کے اور گورنمنٹ کے لوگوں کے استعمال کے لیے خریدی گئی تھی۔ نام ٹڈی دل کا تھا لیکن اصل میں یہ گاڑیاں عیاشی کے لیے خریدی گئی ہیں، اور اب یہ غائب کر دی گئی، اور یہ بھی امکان ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہے تو امکان زیادہ تر یہ ہے کہ ایسی گاڑیاں الیکشن میں یوز ہوتی ہیں، اور الیکشن اب تک کسی کو الاٹ کیوں نہیں گئی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ابھی تک رکھی کیوں گئی ہے، اس سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑیاں آئندہ الیکشن میں استعمال ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ شیخ کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔